याद आते हैं उफ गुनाह क्या क्या मोहसिन, एक मोहब्बत कर ली दूसरा तुमसे कर ली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में अलीशा अंसारी का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल इश्क़ मुतशक्करम। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पार्ट 9 पेश किया जा रहा है। होपफुली आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मजीद अच्छी अच्छी तहरीरें सुनने के लिए मेरे नए व्यूअर्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं अच्छी अच्छी तहरीरें आपके लिए पेश करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इश्क़ मुतशक्करम का नेक्स्ट पार्ट, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। अगला दिन इतवार का था। नेमल की भी ऑफिस से छुट्टी थी, अलबत्ता मुराद ड्यूटी पर ही था। हाँ, नेमल को बिजनेस अकाउंटेंट के तौर पर हायर कर लिया गया था। जाते हुए 3 दिन हुए थे और आज वीकेंड ऑफ था। मोहमिल वाली बात आयशा ने अपने घर में सबसे छुपा रखी थी। पहले कौन सा वो कुछ बताती थी, पर ये बात तो उसने अनोश तक को भी नहीं बताई थी। वो उसे परेशान करना हरगिज नहीं चाहती थी। अब भी वो अनोश से कॉल पे बात करने में महव थी। और वो तुम्हारी चिपको नंद कहाँ है? दूसरी बार अनोश ने आंखें मटकाते नाखून चबा कर पूछा। तमीज से बात करो, सिर्फ एक वही है यहाँ जो मुझे समझती है। मुझे तो यकीन नहीं आता वो इसी घर की फर्द है। इतनी नरम दिल, समझदार और खुश इखलाक। इससे पहले आयशे की ट्रेन छूटती अनोश ने जल कर बात काटी। आयश, ज्यादा तारीफें मत करो। मैं देख रही हूँ नंद के मिलने पे तुम अपनी बहन जैसी दोस्त को भूल रही हो। क्या हो गया है यार? तुम्हारी और रुमा की जगह भला कोई ले सकता है? पर एक बात जरूर बोलूंगी, वो हमारी जैसी ही है। मुझे तो तुम्हारी बिछड़ी हुई बहन लगती है जो नंद के रूप में मुझे मिल गई। मेके में बहन और ससुराल में नंद, बुड़बुड़ाई। मैं घर आ रही हूँ, तुमको मिलने आना है तो आ जाओ। उसने जिस मकसद के लिए फोन खड़काया था उससे आगाह कर दिया। हाँ, असाइनमेंट बना के दिमाग खराब हो गया है, आती हूँ मैं। और फिर 5 मिनट मजीद दोनों ने बात की और कॉल मुनक़ता। कहीं जा रही हैं? नेमल कमरे में आई, उसे तैयार होते देखा तो पूछ लिया। हाँ, घर जा रही हूँ। उन्होंने कहा था ड्राइवर के साथ चली जाना। वो अक्सर मुराद का नाम लेने में झिझक जाती थी। ओह, क्या मैं भी चल सकती हूँ? आपकी मोम से भी मिल लूंगी। अनम के लिए अम्मी की जगह। मोम सुनकर आयशे को हंसी आई। क्यों नहीं, मेरी अम्मी सबका पूछती हैं। तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। नेमल ने खुशी से सर हिलाया और खुद भी तैयार होने के लिए कमरे में भाग गई। मुराद के जिम्मे एक नया केस लग गया था। वो उसकी इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ था। दोपहर तक सारी मालूमात जमा करके वापस पुलिस स्टेशन आ गया। अपने रूम में ही था। खुर्शीद दरवाजा खटका के सलूट मारता अंदर आया। दोनों के दरमियान केस के मुतल्लक गुफ्तगू जारी थी। वो खत्म हुई तो एक जवान पठान चाय के 2 कप मेज पे रख के चला गया। सर, इन किलर्स का क्या होगा? वो अंदर ही रहेंगे ना? उनको जुल्फकार जान ने बाहर निकलने देना है, ना ही अजमल खान बाहर निकालेंगे। चाय का घूंट भरते उसने आराम से कहा। जुल्फकार जा के खिलाफ भी कार्रवाई करनी है। खुर्शीद ने उसे देखते याद दिलाया। मुझे अच्छे से याद है, जब तक सुकून के दिन लिखे हैं वो पूरे ही काटेंगे। ये केस सोल्व हो जाए फिर हम अपना काम शुरू कर देंगे और इस बार कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। करख्तगी से मुराद ने बावर कर दिया। खुर्शीद ने सर हिलाया। कुछ सोचा है आपने? हाँ, उनके खिलाफ सबूत अब मेरान जा देगा। बहुत गरूर है बरे जा को अपने बेटे पर। वही तोड़ेंगे इसका, और इरादा गलत थोड़ी था। खुर्शीद सारी बात समझ गया था। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। असल काम हमारा है, वो ऐसे ही हमारी मदद नहीं करेगा। और उठो, फौरन चीफ ने बुलाया था। गरम चाय खुद तो पी ली और कप मेज पर रखकर सर पे काला कैप जमा के हशाश बशाश खड़ा हो गया। खुर्शीद ने जल्दी जल्दी घूंट भरे। चाय के गर्म होने से उसकी जुबान भी जल गई थी, पर सर्दी के मौसम में चाय छोड़ना गवारा भी ना था। मुराद ने उसे घूरा तो कप रख के हाथ की पुश्त से लब साफ करके खड़ा हो गया।
مراد اس کی حرکت پہ سر جھٹک کے باہر نکل گیا۔ کام کے دوران مراد ضمیر سے کسی قسم کی نرمی کی توقع رکھنا ہی غلط تھا، اور کبھی مراد خورشید کو کسی جلاد سے کم لگتا تھا بھی نہیں۔ وہ دونوں 1 گھنٹے تک گھر پہنچ گئی۔ انم نے خوش اسلوبی سے نیمل کا استقبال کیا تھا، وہ بھی ان سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ دونوں نے ہنستے مسکراتے کچھ دیر گفتگو بھی کی اور پھر انوش آ گئی۔ اول تو انوش کو اندازہ نہیں تھا وہ لڑکی نیمل ہے، وہ حسب عادت بہت اچھے سے ملی۔ بھابی یہ؟ نیمل نے سوالیہ نظروں سے عائشہ کو دیکھا، اور انوش نے بھی۔ دوست ہوں میں عائش کی، بہن ہی سمجھ لو۔ نیمل کی طرف ہاتھ بڑھاتی وہ مسکرا کر بولی۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ انم ان تینوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر کچن میں چلی آئی۔ پیچھے انوش کے نیمل سے سوالات شروع ہو گئے تھے، اور نیمل کے انوش سے۔ یعنی آپ تین دوسروں کا بیک بینچر گروپ ہیں، قابل تعریف ہے آپ کی دوستی۔ وہ متاثر ہوئی تھی۔ ہاں بالکل، ماشاءاللہ بولو، انوش نے پلکیں جھپکا کر کہا۔ نیمل مسکرا دی۔ میں آپ لوگوں کی دوست بن سکتی ہوں کیا؟ سوری، نہ اس گروپ میں کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ ہماری ویسے ہی دوستی ہو سکتی ہے جیسے یونی کے دوسرے فیلوز سے ہے۔ عائشہ بس انوش کا اترانا برداشت کر رہی تھی۔ کسی ملکہ کی طرح وہ صوفے پہ پھسڑ کے بیٹھی تھی، اور اندازہ اللہ کیا شہانہ تھا۔ انوش بس کرو، تم نے سوالوں کی بارش کر دی ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، ساتھ کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں۔ عائشہ نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ویسے آج سنڈے ہے اور میرے پاس انجوائے کرنے کا ایک بہترین آپشن ہے۔ نیمل ٹی وی آن کرتی عائشہ کو دیکھتے کہا۔ ہاں بتاؤ۔ انوش صوفے پہ ٹانگیں چڑھا کے بیٹھی۔ کیوں نہ شاپنگ پہ چلیں، بہت مزہ آئے گا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس میں کیا مزہ آئے گا، مجھے ابھی کچھ نہیں خریدنا، اور میں ساری پاکٹ منی کھانے پینے اور ناولز پہ اڑا چکی ہوں۔ ممی سے لوں گی تو غصہ کریں گی۔ انوش نے برا سا منہ بنایا۔ عائشہ چینل بدلنے لگی۔ اوہو، ہم مال میں ونڈو شاپنگ کرنے جائیں گے، گھوم پھر کے واپس گھر۔ بھابی بتائیے، آئیڈیا اچھا ہے؟ نیمل نے عائشہ پہ ملبہ ڈالا۔ وہ شانے اچکاتے بولی۔ میں کیا بتاؤں، کہیں تمہارے بھائی نے غصہ نہ کریں۔ اس نے خدشہ ظاہر کر دیا۔ نیمل نے بات ہوا میں اڑائی۔ کچھ نہیں کہیں گے، ڈرائیور ہمارے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بس ایک بار آپ خود ان کو انفارم کر دیں۔ وہ فیصلہ سناتی کھڑی ہو گئی۔ بیزار انوش بھی تھی، فوراً دوپٹہ درست کر کے کھڑی ہوئی۔ عائشہ نے دونوں کو دیکھا جو چلنے کے لیے تیار تھی۔ اچھا میں ان سے پوچھ لیتی ہوں۔ منمناتی ہوئی عائشہ کمرے میں چلی گئی۔ بھابی کو بولو انہیں نہ بولا کریں، نام لیا کریں مراد۔ نیمل نے شال اٹھا کے شانوں پہ پھیلاتے ہوئے کہا۔ شادی کے بعد تمہاری بھابی پگھلا گئی ہے، خود ہی سمجھا دینا۔ ویسے ایک بتاؤ، تم سنگل ہو؟ انوش کی شوقی نظروں پہ نیمل ہنس دی۔ اس کے روپ کو دیکھ کر انوش پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ 2 بچے ہیں، جیب میں چھپا کے رکھتی ہوں۔ حد ہو گئی، کہاں ہم بوائے فرینڈز رکھیں گے۔ سچی بتاؤں تو مجھے یہ سب پسند نہیں۔ مجھے پتا ہے تم نے یہ سوال کیوں کیا، پر میرا ایسا سوچنا نہیں۔ روز دل لگاؤ، دل توڑو، دیوداس بن جاؤ، بلا وجہ حسین سی زندگی برباد کر دو، سب بھول بھال کر کونے میں بیٹھ کے من جھوم جھوم تن جھوم جھوم کرو۔ اس نے چٹخارے لیتے سب سے پہلے آپ والا تکلف ختم کیا اور ساری بھراس نکالی۔ انوش نے اس کو دیکھا، یہ اس کی جیسی باتیں کیوں کر رہی تھی۔ اسے غصہ آیا تھا۔ انوش گلزار کیونکہ صرف ایک ہی تھی اور ہونی بھی ایک ہی چاہیے تھی۔ اور تمہارا کوئی سین؟ کوئی سین شین نہیں۔ کبھی محبت ہوئی تو ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گی اور اسی سے شادی بھی کروں گی۔ انداز میں بے نیازی گویا غرور سب کچھ تھا۔ نیمل مسکرائی۔ انشاءاللہ۔ تم ناولز پڑھتی ہو؟ نہیں، مجھے شوق نہیں ہے۔ میرے گھر میں لائبریری ہے، موم ڈیڈ اور بھائی نے کتابوں کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، ان میں سے ایک آج تک کھول کے دیکھی نہیں۔ ناولز کیا پڑھوں گی، ٹائم ویسٹ کرنا ہے تو اور بھی طریقے ہیں۔ گردن پہ پھیلی شال کے نیچے سے نیمل نے کالے ریشمی بال نکالے۔ انوش کو لفظوں سے تذلیل سی محسوس ہوئی، جبکہ نیمل کا ایسا ارادہ نہیں تھا، وہ بس تیزی میں بول گئی تھی۔ انوش نے چہرہ پھیر کے ناک چڑھائی تھی۔ وہ ناولز نہیں پڑھتی تھی تو انوش جیسی ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ عائشہ کچھ بھی بولتی ہے۔ انوش نے سوچا، کیا تم بتا سکتی ہو استنبول کو کس کا شہر کہا جاتا ہے؟ انوش دوپٹے گلے میں ڈالے واپس اس کی طرف مڑی، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ کس کا؟ نیمل سوچنے لگی۔ بغلوں کا شہر،
تم نے جنت کے پتے نہیں پڑھا اس لیے نہیں معلوم، ویسے تو یہ جنرل نالج ہے، تم کو معلوم ہونا چاہیے تھا، پر خیر جب مجھے ہی ناول پڑھ کے پتا چلا تو تم تو پھر۔ مسکراہٹ کے ساتھ آبرو اچکاتے اس نے نیمل کی بات کا پورا حصہ برابر کر لیا تھا۔ سمجھ رہی ہوں تم کیا کہنا چاہ رہی ہو۔ ڈیڈ کہتے ہیں کتابیں استاد ہوتی ہیں، ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں، وہ جو ہم نے اپنی کورس کی کتابوں میں کبھی نہیں پڑھا ہوتا، اور ایسے ہی اچھے ناولز۔ انوش نے اضافہ کرتے کہا۔ نیمل نے سر ہلا دیا۔ اپنی اپنی رائے تھی، لڑنا کس بات کا، ایک کو پسند تھے ایک کو نہیں۔ عائشہ کمرے میں آئی، ٹہلتے ہوئے سوچنے لگی مراد کو کیا بولے، پھر خیالات جھٹکے اور کال ملا دی۔ فون کان سے لگا تھا، بلا وجہ وہ گھبرا رہی تھی۔ سنے؟ کال ریسیو ہوتے ہی وہ بولی۔ بولو۔ وہ جیپ میں سوار تھا، باہر سڑک پہ نظر جمائے کہا۔ عائشہ نے گہری سانس لی اور سب بتا دیا۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، کچھ بھی خریدنا ہو تو نیمل کا کریڈٹ کارڈ یوز کر لینا، تمہارا بھی بنوا دوں گا، اور ڈرائیور کے ساتھ ہی جانا، مراد نے سانس لیتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے سر ہلایا۔ تھینک یو، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی اور کمرے سے خوش ہوتی باہر نکل گئی۔ مراد مسکراہٹ روک کر سانس بھرتا رہ گیا۔ رومائزہ کمرے میں انگلیاں چٹکاتے ہوئے ٹہلے جا رہی تھی۔ گھڑی میں وقت دیکھا، رات 8 بجے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ کیا اس نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا؟ اپنے فیصلے پر ایک بار پھر نظر ثانی کیا۔ دل و دماغ دونوں لبیک کہہ اٹھے۔ سرد ہوا میں گرم سانس سپرد کی، چہرے پہ ماسک لگایا اور کمرے سے باہر نکلی۔ وہ حلیمہ بی کے کمرے کے دروازے پہ کھڑی تھی، آہستہ سے دروازہ دھکیلتے اندر قدم رکھا۔ یہ کمرہ نسبتاً دوسرے کمروں سے چھوٹا تھا، سارا فرنیچر لکڑی کا تھا پر خوبصورت۔ کمبل اوڑھے ایک وجود بستر پہ سو رہا تھا۔ رومائزہ قدم اٹھاتی مسحری کے سرہانے تک پہنچی۔ وہ دروازے کی جانب کروٹ لیے سو رہی تھی، کمبل گردن تک تھا۔ کئی پل خاموشی کے نام ہوئے اور پھر رومائزہ کی سسکی نکلی جسے فوراً اس نے دبا دیا۔ آہستہ سے پنجوں کے بل بیٹھی حلیمہ بی کا چہرہ دیکھا، گول سفید چہرہ، چاندنی بال، چہرے پہ نرمی۔ وہ نیند کی کچی تھی اور اتنے دن ان کے ساتھ رہ کر رومائزہ کو علم ہو چکا تھا۔ ہلکی سی سوئے وجود میں حرکت ہوئی، انہوں نے دایاں بازو کمبل سے باہر نکال لیا۔ روما نے چہرے سے ماسک پیچھے کیا، ان کے جھڑیے بھرے ہاتھ پہ اپنا مخملی ہاتھ رکھ دیا اور انہیں محسوس کرنے لگی۔ ہاتھ ہٹا کے اس نے ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیا اور ہلکے ہاتھ سے سر کے بالوں کو چہرے سے پیچھے کرتی کھڑی ہوئی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا حلیمہ بی، جانے انجانے میں کئی بار آپ کا دل بھی دکھایا ہے اور شاید آج بھی یہی کرنے جا رہی ہوں۔ آپ میری زندگی کی سب سے برے وقت کی بہترین ساتھی ہیں، ہمیشہ میرے دل میں آپ کی یادیں رہیں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا بی۔ بس اتنا ہی ساتھ تھا ہمارا، میں جا رہی ہوں بہت دور، اور اپنے چھوٹے سائیں کو سنبھال لیجیے گا، میرے پیچھے وہ نہ آئے اب کبھی بھی۔ وہ کھوئی کھوئی سی دل میں مخاطب تھی۔ بائیں ہتھیلی میں طے شدہ کاغذ اس نے بھاری دل کے ساتھ ان کی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا اور بنا آواز کیے کمرے سے نکل گئی۔ جانے سے پہلے ایک خط اور اپنا لمس حلیمہ بی کے ہاتھ پہ چھوڑ دیا تھا۔ ڈھیر ساری اچھی یادیں، باتیں۔ اپنے کمرے میں واپس آ کے اس نے شال شانوں پہ ڈال کے سر پہ اوڑھی، ایک نظر ان تمام پینٹنگز پہ ڈالی جو ان کچھ دنوں میں وہ بنا چکی تھی، پرندے، باغات، جھولے میں بیٹھی لڑکی، خون سے لیس ہاتھ میں رکھا دل اور وہ مسافہ والا ہاتھ۔ اس نے مطلوبہ شیٹ نکالی، اس کو پلٹا، دیکھا تھا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار، جب تک نظریں نہ بھری۔ اس نے پوروں سے لفظ چھوا، وہ لفظ روم جس خوبصورتی سے لکھا تھا اسے بہت پسند آیا تھا، پر جس نے لکھا تھا اس کے بارے میں رائے شاید مختلف تھی۔ ایک بھرپور نگاہ اس نے کمرے پہ ڈالی اور دل پتھر کیے باہر نکل گئی۔ اسلام آباد سے کام نپٹا کے میران فوراً ہی لاہور واپس آ گیا تھا۔ زخم بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے، وہ بآسانی سفر کر رہا تھا۔ فل وقت میران اور دائم کی بزنس کے سلسلے میں دوسرے بزنس مین سے ہوٹل میں ملاقات تھی۔
کوئی بزنس ڈیل کے لیے نہیں، کاروبار کے اوپر چرچا اور اچھا ٹائم ساتھ گزارنے کے لیے سب کی سہولت کے حساب سے یہ دن طے ہوا تھا، اور اس میں تمام جوان کاروباری لوگ شامل تھے۔ دائم کے مطابق باحیثیت مہران چیف گیسٹ کے طور پہ مدعو تھا، اور جس پہ مہران کا چہرہ ہنسی میں تبدیل ہوا تھا۔ لاہور کے مہنگے ترین ہوٹل میں دوپہر کا کھانا ان سب نے ساتھ ہی کھایا۔ سب کے درمیان مختلف شوز پہ بات چیت ہوئی، ان میں سے کئی کو مہران بخوبی جانتا تھا اور پچھلے وقتوں میں ان سے اچھی طرح مکالمہ بازی بھی ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں فارغ ہو گئے تو گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ دائم کا گلف کھیلنے کا پلان تھا تو دونوں جا بنگلہ ہی روانہ ہوئے۔ نیمل کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد انوش اور عائشہ ساتھ بیٹھی۔ تمہاری نند مجھ سے بہت مختلف ہے، خبردار آئندہ اس کے ساتھ مجھے ملایا۔ بیٹھنے سے پہلے انوش نے عائشہ کا بازو کھینچ کے کان کے قریب سرگوشی کر دی۔ تف ہے۔ وہ بات کو لے کر بہت ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ عائشہ نے چکراتے سر کو تھامے اسے دیکھا اور سر نفی میں ہلاتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نیمل ان دونوں کو گلبرگ لے آئی۔ یہ مال تھا یا محل؟ عائشہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ اس نے کبھی مال نہ دیکھا ہو، پر یہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اندر ہر چیز چمچماتی ہوئی تھی۔ لینا تو تینوں کو کچھ تھا نہیں، بس اچھا وقت گزارنا تھا۔ عائشہ کو بڑی کوفت ہو رہی تھی۔ اتنے مہنگے کپڑے تھے، وہ مڈل کلاس لڑکی صرف خریدنے کے لیے سوچ سکتی تھی، جبکہ انوش اور نیمل ساتھ مل کر سارے بوتیکس کھنگال چکی تھی اور دونوں کو بے حد مزہ آیا تھا۔ اسی دوران دونوں میں کافی بات چیت ہوئی اور تھوڑی بہت جو جھجک تھی وہ بھی ہوا میں غائب۔ عائشہ کو فوڈ ولا میں چھوڑ چھاڑ کر وہ دونوں مزے سے گھوم رہی تھی۔ وہ سمودی اسٹرا سے لگا کر پی رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چند بیگز لیے دور سے آتی نظر آئی۔ اگلے کچھ سیکنڈز میں وہ دونوں اس کے سامنے ٹیبل کی کرسی پہ آرام سے براجمان کھانے کے لیے سینڈوچ منگوا چکی تھی۔ انتہائی بدتمیز ہو تم دونوں، شاپنگ کرنی تھی تو مجھے یہاں ہی چھوڑ دیا اور باقی پورا مال بلا وجہ گھمایا، عائشہ نے خفت سے کہا تو دونوں ہنس دی۔ مجھے کچھ کپڑے پسند آ گئے تو لے لیے، بے فکر ہیں، آپ کے لیے بھی ایک ساڑی لی ہے، نیمل نے مزے سے بتایا۔ عائشہ کی آنکھیں چندے آ گئی۔ ساڑی؟ کس خوشی میں لی ہے؟ میں نہیں پہنتی یہ۔ نیمل نے بیگ ٹیبل پہ رکھا اور اس میں سے سرخ رنگ کی ساڑی باہر نکالی۔ یہ اتنی پسند آئی کہ چھوڑنے کو دل ہی نہیں کیا۔ میری شادی نہیں ہوئی، ایسے پہنوں گی تو موم غصہ کریں گی، وہ ویسے بھی مجھے خریدنے نہیں دیتی، پر آپ کے نام سے لوں گی تو کچھ نہیں بولے گا۔ اب یہ آپ کی ہے، مرضی ہو تو پہن لیجئے گا کبھی، ورنہ ایک بار میں تو اسے ضرور ٹرائی کروں گی۔ اس نے ساڑی پہ ہاتھ پھیرتے کہا۔ وہ سلک کی سادی سی ساڑی تھی جس کے پلو پہ نگینوں کا نفیس کام بنا تھا۔ عائشہ سر ہلاتی رہ گئی۔ یار تم فالتو چیزیں اسے دکھا رہی ہو، کام کی چیز دکھاؤ نا۔ نہیں بھائی جان غصہ کریں گے۔ ارے تم بڑی ڈرپوک نکلی، انوش نے اسے ورگلایا۔ عائشہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، لیکن میں بھائی کو دوں گی، وہ بھابھی کو خود اپنے ہاتھ سے دیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ نیمل کے کہنے کی دیر تھی، عائشہ کا تجسس ساتویں آسمان کو جا لگا۔ اب تو تم کو دکھانا پڑے گا کیا لیا ہے، ان کو پتہ تھوڑی لگے گا، میں نے پہلے ہی دیکھ لیا۔ عائشہ واضح طور پہ بولی۔ نہیں بھائی، چھی، تم مجھے اس کے ساتھ ملا رہی تھی، تمہارے لیے میں کیا کچھ کر دیتی ہوں، اور ایک یہ ڈبہ کھول کر نہیں دکھا سکتی۔ انوش گلزار کی زبان کبھی رک جائے ایسا ہوا ہے۔ نیمل نے دانت پیسے۔ دل تو کیا تھا بال نوچ لے اس کے۔ ڈبے کا سن کر عائشہ کو مزید تشویش ہوئی۔ کیا تھا ڈبے میں؟ یہ لیں دیکھیں۔ اپنے ہینڈ بیگ سے ایک ٹرانسپیرنٹ شیشی نما باکس نکال کے عائشہ کے سامنے کیا۔ عائشہ نے اسے ہاتھ میں لیا۔ کھول کے دکھاؤ، انوش بولی۔ گنگ سی حالت میں عائشہ نے جواباً کہا۔ باکس جتنا چمک رہا تھا اس کے اندر رکھی چیز کی چمک اور زیادہ تھی۔ عائشہ نے آہستہ سے کھولا تو اندر نازک سی ایک نگینے پہ مشتمل انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس نے فوم میں سے اسے نکال کے ہاتھ کے پوروں سے اٹھائی اور ان دونوں کو دیکھا۔ اسے اس بات سے سروکار نہیں تھا کہ ہیرا اصلی ہے یا آرٹیفیشل۔ وہ یہ سوچ رہی تھی اس کے لیے کیوں لی گئی۔ بے شک وہ انگوٹھی بہت خوبصورت تھی۔ عائشہ کی نظر پہلی اس پہ سے ہٹی نہیں تھی۔
کیوں لی گے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تو وہ دونوں سر کے بل سٹول پہ دھڑام جھکی، دونوں کے شانوں پہ گرے بال منہ کو آئے، دن میں چڑیلوں سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ انوش نے چہرہ اٹھایا، کوہنی ٹیبل پہ جما کے تھوڑی ہاتھ پہ ٹکائی۔ دماغ گھٹنوں میں آ گیا ہے کیا؟ بیوی ہو تم ان کی، اس لیے بولا ہے کہ ایک انگوٹھی خرید لینا۔ یا اللہ اس کا دماغ واپس لوٹا دے ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میرے پاس کم دماغ ہے ورنہ میں اس کو دے دیتی۔ انوش نے بے ساختہ ہوا میں ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی تھی۔ نیمل ہنسنے لگی۔ عائشہ کی شکل پہ 12 بجے۔ ویسے یہ زیادہ قیمتی نہیں، میں نے کہہ دیا بھائی کو، میں زنگر برگر کی اولاد تو ہوں نہیں جو کروڑوں کا کریڈٹ رکھتی ہوں۔ ابھی میں انگوٹھی لے رہی ہوں لیکن اگلی بار وہ خود اپنی پسند کی انگوٹھی لے کر آپ کو دیں گے۔ عائشہ نے جب مراد کو شاپنگ مال جانے کا بتایا تو تھوڑی دیر بعد مراد نے نیمل کو ٹیکسٹ کر کے انگوٹھی خریدنے کا بولا، جس پہ وہ غصہ بھی ہوئی کہ وقت نکال کر خود بھی وہ یہ کام کر سکتا تھا اور اتنے پیسے اس کے پاس بھی نہیں تھے کہ اصلی ہیرے کی انگوٹھی خریدتی۔ مراد نے کہا تھا وہ پیمنٹ کر دے گا، وہ نہ مانے، صاف بھائی کو انکار کر دیا اور اسے خود خریدنے کا بول کر کال کاٹ دی تھی۔ لائیں دیں اب، اور بھائی جب آپ کو یہ دیں تو بالکل ظاہر نہ کرنا کہ پہلے ہی دیکھ رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ نیمل اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ حقیقتاً نیمل عمر میں تھوڑی بڑی تھی، پر رشتے کے لحاظ سے عائشہ کو پورا اس نے احترام دیا تھا۔ عائشہ نے سر ہلاتے انگوٹھی واپس کر دی۔ انوش کی شیطانی مسکراہٹ پر جھیمتی ہوئی عائشہ سانس بھر کے رہ گئی۔ اندر دل میں کہیں ایک خوشی کی لہر دوڑی تھی جو نظروں سے صاف بیاں تھی۔ 3 گھنٹے مال میں گزارنے کے بعد تینوں سینما پہنچ گئی۔ ان دونوں کا اتوار کی چھٹی منانے کا بھرپور ارادہ تھا، پر جب مووی میں مزہ نہ آیا تو درمیان میں ہی چھوڑ کر وہاں سے نکل گئی۔ عائشہ چل چل کے تھک چکی تھی، پر ان دونوں کے بیٹری سیل فل چارج تھے۔ رمائزہ کی کمی نیمل نے پوری کر دی تھی۔ اکثر وہ تینوں بھی تو اتوار کو باہر گھومنے کے لیے نکل پڑتے تھے۔ انوش ڈرائیور کے ساتھ آتی تھی، پہلے روما کو پک کرتی پھر عائشہ کو، اور وہ دونوں ہی گھومنے پھرنے کی بلا کی شوقین تھی۔ عائشہ کو اتنا معلوم تھا جتنا لاہور اس کے ماں باپ نے نہیں گھمایا، اس سے زیادہ وہ ان دونوں کے ساتھ گھوم چکی ہے۔ خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی جو رمائزہ اور انوش اسے مل گئی، جی دار قسم کی اور بیزار سی، جس کو کافی حد تک دونوں نے بدل کے رکھ دیا تھا۔ یہ گھر کا راستہ تو نہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نئی صاف ستھری سڑکیں اور عمارتیں دیکھی تو عائشہ نے پوچھا۔ لانگ ڈرائیو، یہاں سارے پولیٹیشنز کے بنگلے اور حویلیاں آئیں گی۔ ہم اندر جا کے تو وہ محلات دیکھ نہیں سکتے، پر باہر کے نظاروں سے کیوں محروم رہیں؟ مزہ آئے گا، آپ بس خاموشی سے بیٹھ کے انتظار کریں۔ اس نے اسے چون چراں کرنے کا پہلے ہی منہ بند کر دیا۔ عائشہ نے کمر سیٹ سے چپکا لی۔ کیا ہوا احمد بھائی، گاڑی کیوں بند ہو گئی؟ نیمل نے ونڈو سے جھانک کے کہا۔ آگے انجن پہ جھکا احمد سیدھا ہوا۔ بی بی گاڑی گرم ہو گئی ہے، تھوڑی دیر صبر کریں، ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ وہ واپس اندر ہو کے بیٹھ گئی۔ نئی نئی سڑکیں تھی، موسم بھی خوشگوار تھا۔ انوش سے اندر اکیلے بیٹھا نہ گیا، وہ گاڑی سے اتر گئی۔ سناٹے دار جگہ تھی، دیر دیر میں گاڑیوں کا گزر ہوتا۔ گاڑی کے قریب ہی انوش کمر پہ ہاتھ رکھ کر چکر کاٹ رہی تھی۔ اتنے میں کئی گاڑیاں قریب سے گزری، پر کوئی مدد کے لیے نہ آیا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میں مدد کر سکتا ہوں؟ اچانک کسی کے قریب سے کہنے پہ انوش بری طرح اچھل کے پلٹی۔ بے ساختہ دل کے مقام پہ اس کا ہاتھ بھرا اور گہری گہری سانسیں لی۔ مسٹر، آپ یہ دور رہ کر بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ آنکھیں دکھاتی بولی۔ دائم نے بات ہوا میں اڑا دی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے احمد سے پوچھا اور آنکھوں سے چشمہ ہٹا کر ایک نگاہ گاڑی پہ ڈالی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائیں یہاں سے۔ انوش کو غصہ آیا۔ او میڈم، تمیز میں رہیں، مدد کا پوچھنے آیا تھا پر غلطی ہو گئی، کھڑی رہو سردی میں، جم جاؤ۔ وہ بھی غصے میں سناتا پلٹ گیا۔ ہاں تو تمیز میں آپ رہے نا۔ وہ پیچھے سے دانت پیس کے چلائی۔ گردن موڑ کے دائم نے انوش کے سراپے پہ نگاہ ڈالی۔ سمارٹ سی چھوٹے بالوں والی لڑکی، بلکہ لڑاکا لڑکی، جس کی ناک سردی سے پہلے ہی لال تھی۔
ارے جاؤ اپنا کام کرو، میرے منہ نہ لگو، میری جوتی تمہارے منہ لگنا پسند نہ کرے۔ دائم کی آواز کے برابر ہی اس نے آواز نکالی۔ باہر شور ہونے پہ نیمل اور عائشہ باہر نکل آئی۔ سمجھتی کیا ہو خود کو کہ کوئی حور پڑی ہو؟ وہ غصے میں ابلتے قریب آیا۔ تم خود کو کیا سمجھتے ہو، کوئی ہیرو ہو یا ملک کے وزیر اعظم؟ آبرو اچکا کے اس نے تنک کے جتایا۔ پتا بھی ہے میں کون ہوں؟ اے ایس پی مراد دمیر کی سالی ہوں، اور یہ مزید بولتے ہوئے انوش نے عائشہ کو ساتھ کھینچا۔ اے ایس پی صاحب کی بیوی اور یہ بہن۔ نیمل کی بھی کلائی دبوچ کے اسے قریب کیا۔ دائم ان دونوں لڑکیوں کو بھی دیکھا۔ انوش نے مغرور انداز میں اسے دیکھا۔ گردن تانے سینے پہ ہاتھ باندھ لیے۔ دائم کے چہرے پہ ڈر کے آثار رونما ہوئے۔ انوش کے دل کو تسکین ملی۔ اور پتا ہے میں کون ہوں؟ آوارہ لوفر آدمی، نوٹ ایٹ آل، دائم علی ہوں، سلور ہولڈنگ کا مالک، اور وزیر اعظم کا تو پتہ نہیں پر فیوچر کے وزیر اعظم کا بھائی ہوں۔ اس کے چہرے پہ جھک کے چبا چبا کے استضاء سے بولا۔ اس سے پہلے انوش اس کا مذاق اڑاتی گاڑی سے میران اترا۔ انوش کی نظر اس تک گئی، یکدم اس کے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ اس نے کھلے منہ سے دائم کو دیکھا جو اس کی حالت دیکھ کر خوب محفوظ ہوا تھا۔ Is there any problem؟ آنکھوں سے کالا چشمہ اتارتے وہ قریب آیا۔ وہ تینوں ہی دنگ تھی، وہ بھی بے حد دنگ۔ سڑک پہ میران جا مل جائے گا بھلا کبھی سوچا ہوگا؟ ہاں صرف سوچا ہی ہوگا۔ Yes, kindly tell her our relation۔ میران نے ناسمجھی سے دیکھا۔ اس کی گاڑی دور تھی، جب ہی ساری گفتگو سے بے خبر تھا۔ یہ محترمہ کسی اے ایس پی مراد کی سالی صاحبہ ہیں۔ میں نے کہا میں بھی تمہارا بھائی ہوں، قریبی یار، پر ان کا تو منہ ہی کھل گیا ہے۔ مزے لیتے ہوئے وہ چشمے کی ڈنڈی انگلیوں میں پھنسا کر بولا۔ میران کی نظر ان تینوں پہ پڑی۔ جانے پہچانے چہرے تھے، وہ بھولا نہیں تھا۔ انہیں یاد تھی دونوں رمائزہ کی دوستیں۔ عائشہ نے انوش کا کھلا منہ بند کیا اور اسے سنبھالا جس کو دھچکا ہی لگا ہوا تھا۔ السلام علیکم سر، آپ واقعی ان کو جانتے ہیں؟ دماغ واپس ٹھکانے لگا تو پوچھا۔ جی بالکل۔ آپ تینوں یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ سورج ڈھلنے لگا ہے، اندھیرا ہو جائے گا اور یہ علاقہ مزید سنسان۔ سر وہ ہماری گاڑی خراب۔ بی بی جی یہ ٹھیک ہو گئی ہے، احمد گاڑی بند کرتے بولا۔ نیمل نے سر ہلایا۔ مس نیمل آپ نے بتایا نہیں آپ کے بھائی اے ایس پی ہیں؟ دائم نے پی کو کچھ زیادہ ہی جما کر نیمل کو دیکھتے کہا۔ یہ تو بڑی ہیوی ڈرائیور نکلی، کب سے اس کے بوس سے لڑ رہی ہوں۔ مجال ہے اس لڑکی نے ایک بار جو روکا ہو، الٹا کھڑے مزے لے رہی تھی۔ انوش عائشہ کے کان میں جھک کے بولی۔ عائشہ نے اسے گھوری نوازی۔ انوش دل ہی دل میں نیمل کے گن مان چکی تھی، پورا دن ہی ساتھ گزارا تھا، اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کس قسم کی لڑکی ہے۔ کبھی ملوائیے گا اپنے بھائی سے، مل کر خوشی ہوگی۔ میں ملواؤں گا، اب چلو یہاں سے، میران نے سنجیدگی سے لب ملائے کہا۔ تم جانتے ہو کیا اسے؟ اس کے پوچھنے پہ میران نے ہلکا سا سر ہلا کے ہاں کہا۔ بھائی نے بتایا تھا وہ آپ سے ملے ہیں، آپ کو گولی لگی تھی نا، اب ٹھیک ہے آپ؟ نیمل کو یاد آیا تو پوچھ لیا۔ میران مسکرایا۔ انوش اس کی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی، پھر لعنت دے کر ذہن جھٹکا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، بھائی کو سلام دینا، وہ مسکرا کر بولا اور نظروں میں ہی دائم کو چلنے کا کہا، پر وہ بھی ڈھیٹ کا بچہ ٹاس سے مس نہیں ہو رہا تھا، وہی کھڑا رہا اور دلچسپی سے نیمل کو سن رہا تھا۔ میں بول دوں گی آپ بہت اچھے انسان ہیں، میری بہت خواہش تھی آپ سے کبھی مل لوں، ایک تصویر لے سکتی ہوں کیا؟ خوشی سے بتاتے ہوئے نیمل نے اجازت طلب کی۔ میران کی حامی پہ اس نے عائشہ اور انوش کو بھی ساتھ لیا اور دائم کو موبائل پکڑا کے تصویر کھینچنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ یہ بالکل اچھی نہیں آئی، ایک اور پلیز۔ دائم نے ان کو تصویر دکھائی تو انوش ناک چڑھا کے بولی۔ دائم نے دانت پیسے۔ وہ تینوں واپس جگہ پہ کھڑی ہو گئی۔ درمیان میں میران تھا۔ کلک کی آواز آئی۔ دائم نے چاروں کو کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ بس یہ آخری تھی، کوئی میں فوٹوگرافر نہیں جو رات تک کھڑا یہی کرتا رہوں، ہمیں دیر ہو رہی تھی، چلو بھائی چلتے ہیں۔ نیمل کو اس کا موبائل اٹھایا۔ اس کی بات پہ نیمل نے برا سا منہ بنایا تھا۔ دائم کے نقش ڈھیلے پڑے، دھیمے سے مسکرایا۔ میران نے شہادت کی انگلی سے ماتھا کھجایا۔ تم دونوں کی ایک دوست اور بھی تھی نا؟ لہجہ سرسری تھا۔
جی وہ کشمیر گئی ہے، کچھ دنوں میں آ جائے گی۔ انوش کی زبان سے بے ساختہ پھسلا۔ عائشہ نے جبرے بھینچ لیے۔ اسے گھورا، تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ او اچھا، اینی ویز کشمیر گئی ہے، یعنی شنواری نے سب سنبھال لیا تھا۔ سوچ کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے مس نیمل، آپ سے پھر آفس میں ملاقات ہوگی۔ دائم اسے نظروں میں لیے بولا اور میران کے پیچھے ہی ہو لیا۔ ان تینوں نے سانس بحال کی۔ مجھے تو یہ خواب لگ رہا تھا، اگر وہ سلور ہولڈنگ کا بندہ نہ ہوتا تو میں خواب ہی سمجھتی۔ میران کے خیال پہ انوش بولی اور دائم کا سوچ کے غصہ چڑھا تھا۔ اس کی پہلی ملاقات زیادہ تر ایسی بری ہوا کرتی تھی۔ نیمل وہ تمہارے باس تھے، تم نے بتایا ہی نہیں۔ عائشہ نے اس کا کندھا پکڑا۔ نیمل نے شانے اچکا دیے۔ باس ہوں گے آفس میں۔ بہت اچھا کیا انوش تم نے، خدا کی قسم دل باغ باغ ہو گیا۔ اتنا اپنے امپلائیز سے یہ کام کرواتے ہیں نا کہ بس۔ وہ ابل پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ہم بس واپس گھر جائیں گے۔ احمد بھائی گاڑی واپس موڑ لیں۔ عائشہ احمد کو کہتے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بال درست کر کے وہ دونوں بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ سڑک پہ دھیان دو۔ گاڑی میں بیٹھنے اور سٹارٹ کرنے کے بعد سے ہی دائم مسکراہٹ کے ساتھ بار بار میران کو دیکھے جا رہا تھا۔ بلا آخر میران نے الجھ کے پوچھ ہی لیا، کون تھی وہ جس کا تم نے ان لڑکیوں سے پوچھا؟ اس کے ذہن میں شک کا کیڑا پیدا ہو گیا تھا۔ ہونٹ دبائے اس نے میران سے پوچھا، جس کے تاثرات بدلنے میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ ہنوز ونڈو سے باہر دیکھتا رہا۔ کوئی نہیں، کوئی تو تھی وہ۔ تم کسی کو یاد رکھو اور اس کے بارے میں پوچھو۔ دائم علی کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ سچ بتاؤ، کہیں وہی تو بھابھی جی نہیں؟ سٹیئرنگ پہ ہاتھ جمائے اس نے گردن میران کی طرف موڑے کہا۔ میران نے ہنکارا بھرا، تم ایک بات کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ تمہاری یہ بری عادت مجھے بے حد زج کرتی ہے۔ کہہ دیا کوئی نہیں ہے، ایک جامعہ میں ونر تھی وہ، کافی اچھے خیالات تھے اس کے، بس اس لیے پوچھ لیا۔ تپ کر کہتے وہ خاموش ہو گیا۔ دائم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہتا، مان لی تمہاری بات۔ اس نے توجہ واپس ڈرائیونگ پہ مرکوز کر دی۔ لاؤنج خالی تھا۔ وہ دل کی تیز رفتار پہ لگام ڈالتی ہوئی لون کے دوسرے دروازے پہ پہنچ گئی۔ دعا کر رہی تھی باہر کوئی موجود نہ ہو۔ مشکل ہی تھا اس حصے میں شام کے وقت گارڈز کا آنا، ویسے بھی منع تھا اور اب تو رات ہو چکی تھی۔ اس نے ہلکا سا جھانکا، راستہ صاف تھا، پر ایک گارڈ دوسری طرف رخ کر کے ہاتھ میں گن لیے اپنی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ وہ دبے قدموں دروازے سے باہر نکل کر چھپڑے کے نیچے کو آ گئی۔ لون کی داہنی سائڈ تھی۔ گارڈ درمیان میں کھڑا تھا۔ دروازے کے سامنے 8 فٹ کی اونچی دیوار تھی، پر اس تک پہنچنے کو بھی لون کا طویل راستہ طے کرنا تھا۔ جب تک وہ پہنچتی گارڈ نے پلٹ کر دیکھ ہی لینا تھا۔ گملوں کے پاس پڑے لکڑی کے تختے پہ اس کی نظر پڑی۔ اس نے گارڈ کو دیکھا اور پھر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس کی طرف لپکی، مضبوطی سے لکڑی ہاتھ میں دبائی اور گارڈ کے سر تک دبے پیر پہنچ کر کھینچ کے پوری طاقت لگا کر تختہ اس کے سر پہ دے مارا۔ گارڈ سر پہ پڑتے تختے کی تکلیف پر تڑپتا سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کی جانب پلٹا۔ سر سے اس کے خون بہنے لگا اور چند ہی لمحوں میں اس کا ہاتھ خون سے رنگ گیا۔ رومائزہ خوف و ہراس سے تختہ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ گارڈ کچھ کر نہ سکا، چکراتے سر کے ساتھ زمین بوس ہو گیا۔ روما نے تختہ وہیں پھینکا اور سٹول اٹھا کر دیوار کو لگایا اور لمحوں میں وہ دیوار پہ چڑھ گئی۔ نیچے دیکھا، اونچائی زیادہ لگ رہی تھی، پھر بھی دل مضبوط کر کے دیوار سے چھلانگ لگا دی۔ ہتھیلیوں کے بل وہ زمین پہ گری، ہاتھوں پہ خراشیں آ گئی۔ سارے گارڈز فارم ہاؤس کے فرنٹ حصے پہ نافذ تھے، وہاں سے فرار ہونا تو ناممکن تھا۔ میران کو ملی چھوٹ کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا اور دوسری طرف سے باہر بھاگ نکلی۔ رومائزہ نے سر اٹھایا، ہاتھ میں جلن سے تکلیف ہو رہی تھی، پر خود کو باہر آزاد دیکھ کر اس کے ہونٹوں پہ فاتحہ کن مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کپڑے شال جھاڑی، ماسک درست کیا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی دیوار سے لگ کر ایک کنارے کو آ گئی۔ اصلی امتحان تو اب تھا، نکل کر بھاگنا تو فارم ہاؤس کے دروازے سے ہی تھا۔ باہر بھی گارڈز نافذ تھے، ان کے پاس بھی بندوقیں تھی۔ کیا کرتی اب؟
دھیان بھٹکاتی۔ اگر ان کو شک ہو جاتا اور وہ پکڑی جاتی تو ارادہ بدل لیا، انتظار کرنا تھا، شاید وہ اندر جاتے۔ کچھ دیر اس نے انتظار کیا۔ اندر سے جب وہ باہر نکلی تھی، اسے لون کے سامنے والی طرف سے کارڈز کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے لاؤنج کی گلاس بال سے پردہ سرکا کے جھانکا تھا۔ وہ سارے شطرنج کھیل رہے تھے۔ روما نے تھوڑی دیر بعد اب پھر جھانکا، وہ دونوں نہیں تھے۔ اس نے نکلنے کے لیے جیسے قدم بڑھائے، وہ ٹہلتے ہوئے پھر دروازے سے تھوڑے آگے تک آ گئے۔ وہ واپس ٹھہر گئی، ان کے جانے کا انتظار کیا، پر ان کی تو چہل قدمی شروع ہو گئی تھی۔ اسے حلیمہ بی کے جاگنے سے پہلے ہی بھاگنا تھا۔ اس نے ان کے چکر لگانے کی ٹائمنگ نوٹ کی۔ تقریباً 1-1.5 منٹ کے بعد وہ واپس باہر آ رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی، چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ سے دعا کی اور گارڈ کے اندر کی طرف پلٹتے ہی سامنے کی پٹی پہ بھاگ نکلی جہاں گاڑیاں کھڑی تھی، اور تیزی سے ان گاڑیوں کی اوٹ میں فارم ہاؤس کی حد پار کر گئی۔ ایک جگہ ٹھہری، سانس پھول بے حد چکی تھی۔ گھٹنوں پہ جھک کے گہری سانسیں لی، پیچھے پلٹ کے دیکھنے کی اس نے غلطی کی بھی نہیں تھی۔ تیزی سے وہاں سے فرار ہوئی تھی۔ چلتے چلتے فارم سے کافی دور آ گئی۔ ہر طرف تاریکی پھیلی تھی۔ چاند بادلوں کی اوٹ سے جھانکتا روشنی کیے ہوئے تھا۔ اب آگے جانا کہاں تھا یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ کیسے گھر پہنچتی؟ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ لاہور میں ہے کہ نہیں، یا کسی دوسرے شہر میں۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ ساری جگہ سناٹے میں ڈوبی تھی۔ کوئی راہ چلتا آدمی نہ دکھائی دے جس سے جگہ کا معلوم کر سکے۔ چلتے چلتے ایک میدانی سے رستے پہ آ گئی۔ اس کا دل بیٹھے جا رہا تھا۔ بس ساتھ خیریت سے بابا کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ پیچھے کئی موڑ آئے تھے۔ کہیں دائیں طرف سے اس نے راستہ اپنایا تو کبھی بائیں۔ آبادی والا علاقہ اسے مل ہی نہیں رہا تھا۔ یا اللہ، یہ مجھے کہاں لے آیا تھا؟ مجھے تو لاہور لگ ہی نہیں رہا۔ وہ تمام جگہیں نظروں کے لیے نئی تھی۔ راستوں سے ناآشنا بھٹکتی ہوئی ایک سڑک پہ آ رکی۔ سامنے جیپ کھڑی تھی۔ 3 آوارہ لڑکے سگریٹ پی رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ پلٹ کے بھاگتی، وہ اسی کی طرف آنے لگے۔ دل سوکھ کے لرزنے لگا۔ ہیلو میڈم، ادھر کدھر؟ ہم راستہ بتا دیں کیا؟ وہ 3 جوان اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ نظروں سے خباثت جھلک رہی تھی۔ اس کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اکیلے بھاگنا اس قدر مشکل ہو سکتا تھا، اس نے سوچا ہی کہاں تھا۔ ایک ان میں ہٹا کٹا باڈی بلڈر سا لڑکا تھا، اور باقی 2 ڈالی کی طرح کمزور تھے، پر تھے تو مرد ہی۔ آوارہ بدماش لڑکے دکھائی دے رہے تھے۔ رمائزہ نے خاموشی سے راستہ الگ کرنا چاہا، آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ وہ ہٹا کٹا لڑکا اس کے راستے میں حائل ہوا۔ روما نے خونخوار نگاہ اس پہ ڈالی۔ کیا بدتمیزی ہے؟ راستہ چھوڑو میرا، وہ پھنکاری۔ اس لڑکے کا قہقہ بلند ہوا۔ اس کے ساتھی بھی ہنسنے لگے۔ روما کے پیر ویسے ہی لرز رہے تھے۔ چل چل کر ٹانگیں شل ہو گئی تھی۔ اور نہ چھوڑیں تو، دل نشینی سے کہہ کر اس لڑکے نے رمائزہ کی کلائی دبوچ لی۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ دل میں بیٹ مس ہوئی۔ یہ کیا کر دیا؟ اس نے عزت کے لالے پڑتے دیکھا، اس کا روم روم کانپ اٹھا۔ رمائزہ کی ہتھیلیاں وحشت سے عرق آلود ہو گئی۔ کلائی دبوچے وہ لڑکا خباثت سے تک رہا تھا۔ اسے اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ کتنے دن سے اس فارم ہاؤس میں تھی۔ نہ میران کی نگاہوں میں اس نے یہ ہوس اور خباثت کے رنگ دیکھے، نہ ہی کسی ملازم کے۔ ہر ایک سر جھکا کے رکھتا تھا۔ رمائزہ نے جبرے بھینچ کے اسے دیکھا اور دوسرے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے منہ پر جھڑ دیا۔ وہ لڑکا اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ منہ پہ پڑتے گھونسے کی تکلیف پہ اس نے روما کی کلائی چھوڑ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ رمائزہ نے گھور کے باقی ان 2 کو دیکھا۔ راستہ چھوڑو ورنہ برا حال کر دوں گے، اس نے کھلی دھمکی دی۔ اتنی ہمت! وہ لڑکا واپس اس کی طرف بڑھا۔ رمائزہ پہلے ہی تھکن کا شکار تھی، پھر بھی اس نے بچاؤ کی پوری کوشش کی۔ پنجے سے اس لڑکے کو دھکا دیا۔ اکیڈمی میں پریکٹس کے دوران اس نے تمام داؤ پیچ جو سیکھ رکھے تھے ان کا بخوبی استعمال کیا۔ اچھے سے ان لڑکوں کی ہڈیوں میں مسالہ بھرا۔ اس لڑکے نے جب پوری قوت سے اس کی دونوں کلائیاں گرفت میں لی تو وہ لرز اٹھی۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ جو بھی کرنا تھا اب خود ہی کرنا تھا۔ وہ ہمت نہ ہاری۔ اس نے ٹانگ گھما کے اس کے پیٹ پہ مار کے خود کو چھڑایا، پر وہ ایک تھی
मुकाबिल 3। एक से खुद को बचाती तो दूसरा सामने आ जाता। फरार के रास्ते बंद हो गए थे, दिल बैठे जा रहा था। पीछे से जब लड़के ने उसका मुंह बंद करने की कोशिश में मुंह पे हाथ रखा तो उसे लगा बस अब वो हार जाएगी। उसे सांस रुकती महसूस हुई, खून रगों में जमने लगा और उसका मास्क चेहरे से उतर के वहीं कहीं गिर गया था। आंखें बंद होने लगी। घंटा बाद हलीमा बी की आंख खुली। सूट की मैचिंग का हरा दुपट्टा सर पे डालती हुई वो उठ बैठी। वजू किया, इशा की नमाज अदा की। रुमाइजा के ख्याल आने पे उसके पास जाने का इरादा हुआ, पर इससे पहले शुगर की दवाइयां लेने के लिए मसहरी के सरहाने की दराज खोली। मखसूस गोलियां निकाल कर उन्होंने दराज पे रख दी। बस इसी असना में उनकी नजर सफेद कागज पे पड़ गई। माथे पे शिकनों ने जगह ली। दवाइयां एक तरफ करते उन्होंने तयशुदा कागज खोला और जूं जूं वो पढ़ती गई चेहरा लट्ठे की मानित सफेद पड़ता गया। कागज उनके हाथ से पैरों में गिरा था। वो फौरन नंगे पैर रुमाइजा के कमरे की तरफ दौड़ी। रुमाइजा बच्चे, धड़कते दिल से उन्होंने पुकारा। कोई जवाब ना मिलने पे पूरा कमरा खंगाला। खिड़की खोल के देखी, शायद बाहर हो। वो खत पे हरगिज यकीन नहीं कर पा रही थी। पूरे फार्म हाउस में तलाशने के बाद वो बाहर गार्ड्स के पास आई, जो शतरंज खेलने में मसरूफ थे। लॉन खूब रोशनियों से रोशन था। मैडम घर से बाहर निकल गई और तुम लोगों को पता ही नहीं है। हलीमा भी इन सब को खेल में मगन देखकर सर पे जाकर बरस पड़ी। गार्ड्स हर बरा उठे। वो 3 फौरन लॉन के दूसरे हिस्से में पहुंचे और जख्मी गार्ड को बाजू से पकड़ के घसीटते हुए उनके सामने लाए। गार्ड की हालत देखकर उन्होंने नफी में सर हिलाया। वो लड़की काबू से बिल्कुल बाहर थी। बाकी गार्ड्स अंदर सीसीटीवी फुटेज देखने पहुंचे। अंदर पीछे हलीमा बीवी पहुंची। रुमाइजा की किस्मत अच्छी थी, अंदर सिक्योरिटी मैन भी बाकी गार्ड्स के हमरा था। सिक्योरिटी मैन ने घबरा के कुर्सी संभाली और कीबोर्ड पे तेजी से उंगलियां चलाई। हलीमा बी की नजरें ही इन सब को दहला के रख चुकी थी। अंधेरे के बायस बाहर का मंजर धुंधला था। स्क्रीन पे फार्म हाउस के सामने पट्टी वाली पे किसी हयोले की जुम्बश सी महसूस हुई और लॉन की सीसीटीवी फुटेज में वो क्लियर फरार होती नजर आई थी। किस तरह उसने गार्ड के साथ पे वार किया और दीवार फलांगी। वो तुम सब की मौजूदगी के बावजूद यहाँ से फरार हो गई। किस तरह तुम लोग काम करते हो? जाओ ढूंढो उन्हें और खाली हाथ मत लौटना। शहादत की उंगली उठा के वार्न करती वो अंदर दौड़ी थी। दायम के जाने के बाद मेहरान फ्रेश होने के लिए बंगले चले आया। शावर लेकर बाहर निकला था, फोन की बेल बजने लगी। ड्रेसर से उसने हल्की आसमानी रंग की शर्ट निकाल के गर्दन से उतारी और टेबल के पास आया। हलीमा बी का नंबर देखा थोड़ी तशवीश जरूर हुई। उसने कॉल रिसीव की, फोन कान से लगाया, बायां बाजू आस्तीन से गुजार के बेड पे बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम हलीमा बी, सब खैरियत है? उसके पूछते ही हलीमा भी बोलना शुरू हुई। वालेकुम सलाम। रुमाइजा भाग गई। मेहरान को बताने से वो खुद भी डर रही थी, पर आगाह तो करना था। वो उसके गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसका चेहरा तन गया। बेड से उठ खड़ा हुआ। क्या कह रही हैं? कैसे निकल गई वो? उसने फौरन पैरों में जूते डाले और वापस कमरे से बाहर निकला। मैं सो रही थी। उसने गार्ड को भी जख्मी कर दिया। लॉन के दूसरे हिस्से में कोई फेरेदार इस वक्त नहीं था। उसी का फायदा उठाया और दीवार फिलांग गई। मुझे डर है आगे जुल्फकार साईं की जमीनें हैं, उनके आदमी उनको या कुछ और ना हो जाए। पागल कर देगी ये लड़की। आ रहा हूं मैं। हलीमा भी तो गुस्से से बच गई थी, पर मुलाजमों की खैर नहीं थी। हद करती हो तुम बेवकूफ लड़की, मिल जाओ इस बार, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जबड़े भींचे गुस्से से फूली नाक के साथ वो लंबे ढग भरता गाड़ियों की पार्किंग की तरफ आया। गार्ड ने दरवाजा खोला। उसने हाथ उठा के इशारतन मना किया और इससे चाबी लेकर वहां से निकल गया। साथ ही उसने उस अजीज को फोन लगाया था जो किसी काम के सिलसिले में बाहर ही था। सर्द हवाएं जिस्म यख कर रही थी। सांस बंद होने से सर भी घूमने लगा। उस लड़के की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। दूर से काली गाड़ी पहियों की रगड़ के साथ रुकी, चिड़चिड़ाहट पैदा हुई। इन चारों की तवज्जो उस गाड़ी में मबसूल हुई। रूमा ने हाथ पैर फिर हिलाने झुलाने चाहे और अगला मंजर देखकर उसकी अपनी रूह फना हुई थी। तैश के आलम में गजबनाक तेवर लिए जब मेहरान खाक की चादर बाजू पे दुरुस्त करते गाड़ी से उतर के उनकी तरफ भरा। रूमा की ही जान सिर्फ खुश्क ना हुई, इन 3 लड़कों ने भी गला तार किया। गिरफ्त जैसे ही ढीली पड़ी, रुमाइजा ने पूरी आंखें खोली। मेहरान को देख के वैसे ही
ہوش جاگ گئے تھے۔ اس نے کوہنی اس بلڈر لڑکے کے منہ پر ماری اور جارحانہ انداز میں پلٹ کے لات مار کے اسے دور کیا۔ میران نے اس کی ساری کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھی، پر یہ وقت اس کی بہادری سے متاثر ہونے کا نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اس لڑکے کی طرف بڑھا اور اس کا گریبان جکڑ کے بنا کچھ بولے ہی منہ میں مکے برسا دیے تھے۔ اس کے شعلہ بار نظروں کا سامنا رمائزہ کر نہ پائی تھی۔ ان لڑکوں پہ غصہ اسے بھی بہت تھا۔ باقی دو کو اس نے خوب مارا اور وہ خود کو بچا رہے تھے۔ ہاں، وہ میران کو پہچان گئے تھے۔ آگے بڑھنے کی کسی میں جرت نہیں تھی۔ اتنے میں 3 کالی ہیلکس ایک ساتھ وہاں آ رکی۔ 7-8 گارڈز ان میں سے نیچے اتر آئے۔ میران کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اس لڑکے کا گریبان چھوڑا اور ایک گھسیلی نگاہ ان سب پہ ڈالی، اور رمائزہ بھی اس میں شامل تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ اس نے ہاتھ جھاڑے، بدحواسی کے عالم سے باہر نکلی جو ان لڑکوں کے مارنے سے ہوا تھا۔ میران کی سرد نظریں اس پر جمی تھی۔ پھر اس نے گارڈز کو دیکھا۔ لے جاؤ ان تینوں کو، اور آئندہ یہ نظر نہ آئے۔ نظروں سمیت وہ انتہائی سرد انداز میں بولا کہ رمائزہ کو بھی جھرجھری آ گئی۔ اب میران ان کے ساتھ کیا کرتا؟ رمائزہ کو تشویش ہوئی۔ کیا ان کو مار دیتا؟ رحم کے قابل بھی نہیں تھے۔ پھر اگر وہاں رمائزہ کی جگہ کوئی اور بھی لڑکی ہوتی تو میران ان کے ساتھ یہی سلوک کرتا۔ کچھ گارڈز نے اس کے حکم پہ عمل کرتے ان تینوں کو ضبط کیا اور گاڑی میں بٹھا کے لے گئے۔ رمائزہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی زبان تو تالو سے جا چپکی تھی۔ وہ واپس وہیں کھڑی تھی۔ پھر وہی فارم ہاؤس کی قید دکھائی دی۔ بھاگنے کا نتیجہ دیکھ کر تو ذہن معاف ہو گیا تھا۔ میران نے گھسیلی نگاہ گارڈز پہ ڈالی اور رمائزہ کی طرف بھرا اور بنا کچھ بولے اس کی کلائی جکڑی اور گاڑی میں بٹھا کے دروازہ لاک کر دیا اور گھوم کے ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی پر کچھ بول نہیں پائی اور نہ ہی کوئی مزاحمت کی تھی۔ میران کی ایک خاموشی کسی طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ حلق میں گٹھلی بڑھ کے معدوم ہوئی، جبرے بھینچے ماتھے کی تنی ہوئی رگیں۔ میران کی نظریں سامنے روڈ پر جمی تھی۔ سٹیئرنگ پہ ہاتھ کی گرفت سے اس کے غصے کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ روما نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ساری خالی زمینیں تھی۔ جس راستے سے وہ اسے فارم ہاؤس لے کر پہنچا تھا، پورا راستہ خاموشی سے طے ہو گیا۔ گاڑی فارم ہاؤس کے دروازے پہ رکی۔ پیچھے ہی گارڈز کی 2 گاڑیوں نے بریک لگایا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے دروازہ کھولا۔ میران گاڑی اندر پارکنگ تک لے گیا۔ تقریباً وقت 10 کے قریب تھا۔ لون بتیوں سے روشن تھا۔ میران نے شال اتار کے گاڑی میں رکھی، چابی مالی کی طرف اچھالی اور خود اتر کے گھوم کر رمائزہ کی جانب آیا اور دروازہ کھول کے اسے بازو سے پکڑا تھا۔ میران کے تیور ہی الگ تھے۔ وہ رمائزہ کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ بہت کوئی مجبوری میں جب وہ یہاں پہلی بار آئی تھی تب ہی بس اسے اس طرح جکڑا تھا، اور اب جب اس کا ہاتھ جلا تھا وہی تھاما تھا۔ کوئی حق تھوڑی رکھتا تھا، پر رمائزہ کی حرکت پہ وہ خود پہ قابو نہ کر سکا تھا۔ نرمی سے چلنے والی وہ چیز تھی ہی نہیں۔ اس نے رمائزہ کو گاڑی سے اتارا۔ روما نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی تھی، پر میران نظریں نہیں ملائی۔ اس کا انداز ایک دم برف کی طرح سرد تھا۔ لمبے ڈھگ بھرتا اسے اندر لے گیا اور لاؤنج میں جا کے اس کا بازو آزاد کیا اور پھنکارا۔ وہ بازو کی تکلیف پہ ہاتھ سے بازو رگڑنے لگی۔ منع کیا تھا نا، بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر مرنے کا زیادہ شوق ہے تو میرے ہاتھوں مر جاؤ۔ دونوں ہاتھ ملا کر اس نے ماتھے سے گزار کے سر کو چھوتے کہا۔ حلیمہ بھی شور سن کر فوراً کمرے سے نکل آئی۔ رمائزہ کو دیکھ کر دل کو تسلی ہوئی۔ نہیں رہنا مجھے یہاں، خود ہی مر جاؤں گی گھٹ گھٹ کے۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں کیوں ایک جگہ بند رہوں؟ آنسوؤں کا گلا گھونٹ کے اس نے دبی دبی آواز میں کہا۔ لاؤنج کی خاموشی میں اس کی آواز بآسانی میران اور حلیمہ بھی نے سنی تھی۔ تمہیں یہاں ہر چیز کی آزادی دی ہے، امانت ہو تم میرے پاس شنواری کی۔ وہ پھر اس پہ چیخا۔ نہیں چاہیے یہ آزادی، اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، کسی کو میری پرواہ نہیں۔ بابا بھی مجھے بھول گئے، 1 ماہ ہو گیا ہے یہاں رہتے رہتے، اپنی دنیا سے دور۔ اس کے ضبط کا آخری مرحلہ تھا۔ وہ بری طرح چلا اٹھی۔ میران نے مٹھی بھینچی اور اس کے قریب ہوا چہرے پہ جھکا۔ آنکھیں کھول لو،
تو معلوم ہو جائے گا کس کو کتنی پرواہ ہے۔ میں وقت پہ نہیں پہنچتا تو وہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کر دیتے کچھ اندازہ بھی ہے؟ وہ دگنی آواز میں غصے سے گرایا تھا۔ ایک پل رمائزہ کو بھی اس کی شعلہ بار نگاہوں سے خوف آیا تھا۔ میں لڑ لیتی ان سے، اپنے بابا کے پاس چلی جاتی، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ میران نے سانس بھری اور استہزاء سے ہنسا۔ سب دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ اس کے طنز پہ رمائزہ کی آنکھ سے آنسو پھسلے۔ ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے دیکھا، پر وہ بالکل نرم نہیں پڑا۔ تم نے میری نرمی کا فائدہ اٹھایا ہے، میران نے افسوس سے سر ہلایا۔ ان سے خود لڑ لیتی۔ اندازہ بھی ہے وہ کون تھے؟ میرے باپ کے آدمی تھے۔ میرے باپ کی زمین پہ تم کھڑی تھی، وہ شنواری کو تکلیف پہنچانے کی تلاش میں تھے اور تم خود چل کے وہاں پہنچ گئی۔ کیا ان اوباش لڑکوں کو معلوم نہیں ہوگا تمہارا دنیا کتنی خطرناک ہے؟ تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، کون کیسا ہے کیسا نہیں تم نہیں جانتی۔ تمہیں کوئی بھی لولی پاپ دے کر کہیں سے کہیں بھی لے جا سکتا تھا اور تم بے وقوفوں کی طرح چلی بھی جاتی۔ تمہارے دماغ کی چھوٹی سی دنیا نے کچھ ابھی دیکھا ہی نہیں ہے، بنا سوچے سمجھے باہر نکل گئی۔ کچھ ہو جاتا تو کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ رٹ لگا رکھی ہے، یہاں سارے تمہارے لیے پاگل ہو رہے ہیں، دکھائی نہیں دیتا؟ او میں تو بھول گیا، رمائزہ بی بی کو اپنے علاوہ کچھ دکھتا ہی کہاں ہے۔ غصہ تھم نہیں رہا تھا، اس پہ برسے ہی جا رہا تھا۔ اس کے لفظوں نے روما کو جھنجھوڑ دیا۔ اگر غلط ہاتھوں میں پڑ جاتی تو؟ اندر ہی کہیں اسے ان لڑکوں سے ڈر تو محسوس ہوا تھا، اگر میران نہ آتا تو، پر زبان پہ یہ بات لانا انا کے خلاف تھا۔ وہ بالکل چپ رہی۔ حلیمہ بھی جب تک معاملہ حل نہیں ہوتا یہ اپنے کمرے سے ایک قدم باہر نہیں نکالیں گی۔ بہت بری لگتی ہے نا تمہیں یہ قید، اب رہنا ایک ہی کمرے میں، صحیح معنوں میں تمہیں قید کا اب پتہ چلے گا۔ نیا فرمان جاری کرتے ہوئے اس نے نگاہیں پھر رمائزہ پہ گاڑی تھی۔ اس کے برف لہجے پہ روما کی بولتی بند ہو گئی۔ میران کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے کہاں عادت تھی اتنا غصہ سہنے کی، اور یہاں بھی میران نے کبھی ایسا رویہ اپنایا نہیں تھا۔ اس کے نرم لہجے کی وہ عادی ہو گئی تھی۔ اس کی محبت پہ جو یقین کیا تھا اس وقت جیسے اندر مان ٹوٹا تھا۔ وہ اسے تکلیف ہرگز نہیں دینا چاہتا تھا، پر آج رمائزہ کی بھاگنے کی خبر سن کے جتنا وہ پریشان ہوا تھا وہ تھوڑی سمجھ سکتی تھی۔ جب اسے ان لڑکوں کی گرفت میں دیکھا تھا اس کا خون کیسا کھولا تھا، جب اسے مل نہیں رہی تھی اس کے دل پہ کیا گزر رہی تھی۔ وہ تو بھاگتے بھاگتے نہ جانے کدھر چلی آئی تھی۔ گارڈز نے شہر کے راستے پہ ڈھونڈا پر وہ وہاں نہ ملی۔ پھر میران نے دوسرے راستے پہ گاڑی دوڑائی تھی۔ وہ ایک ایک لمحہ جب وہ غائب تھی، صرف چند گھنٹوں میں اس کی حالت کیا ہوئی تھی۔ جو دل کے قریب ہوتے ہیں انسان لمحوں میں ان کی دوری پہ گھبرا ہی تو جاتا تھا۔ اپنوں کا دور جانا بڑی مشکل سے انسان قبول کرتا ہے، پھر وہ تو محبت تھی، فی الحال امانت بھی۔ تم کتنی بھی زنجیریں میرے پیروں میں ڈال لو میں توڑ کے فرار ہو جاؤں گی، تنکتے ہوئے اس نے جواباً کہا۔ میران نے اسے غور سے دیکھا۔ تم کہیں بھی چلی جاؤ لوٹ کے میرے پاس ہی آؤ گی، تمہیں آنا پڑے گا۔ مجھ پہ حق مت جمایا کرو، کچھ نہیں ہوں میں تمہاری، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ گراتے ہوئے اس نے میران کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا۔ حلیمہ بھی ان دونوں کے مکالمے کے درمیان بولنے کی جرأت کر بھی نہیں پائی تھی۔ فکر کیوں کرتی ہو، بہت جلد اس دل کے رشتے کو حقیقی رشتے میں تبدیل کر دوں گا، پھنکارتے ہوئے وہ دو بدو بولا۔ رمائزہ لڑکھڑا کے پیچھے ہوئی۔ حلیمہ بھی اسے لے جائیں اور نرمی سے کام نہ چلے تو آپ سختی کر سکتی ہیں، مہمان 3 دن کا ہوتا ہے، اسے تو ماں ہو گیا ہے۔ وہ سکون سے طنز کے نشتر چلا رہا تھا۔ وہ اپنی بے بسی پہ رو دی، کتنا شکوہ کرتی، کتنا خود کے لیے لڑتی، تھک گئی تھی وہ۔ حلیمہ بی پہ شکوائے کی نہ نظر ڈالتی الٹے قدموں وہاں سے نکل کر تیزی سے کمرے کا دروازہ کھول کر خود کو کمرے میں بند کر چکی تھی اور دروازے سے لگ کے آنکھوں سے بہتے سیال کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ حلق میں گویا آنسوؤں کی گٹھلی بڑھ کے معدوم ہوئی تھی۔ مردوں کی جنگ تھی پر اس کا خمیازہ ایک لڑکی ذات کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھی خود میں مزید سمٹتی خود کو تکلیف دینے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ ان آنسوؤں پہ آج جبر کرنا بے حد مشکل تھا۔ تھی تو وہ نازک گڑیا ہی،
شیرنی کی مانند دیدہ دلیر تھی، پر آج وہ شیرنی خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہی تھی کہ سانسیں تو تھی پر کوئی زندگی نہیں تھی۔ وہ ریزہ ریزہ بکھرتی جا رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں بس اس کی سی ہچکیوں کا راج تھا۔ باہر ایک وجود اور تھا جس پہ بے چینی طاری ہو چکی تھی۔ میران حلیمہ کی طرف پلٹا۔ چھوٹے سائیں؟ حلیمہ بھی مزید بولتی، اس نے انہیں خاموش کر دیا۔ آپ پہ بھروسہ کر کے اسے یہاں رکھا ہے، آپ اگر لاپرواہی کریں گی تو وہ موقع کا فائدہ ضرور اٹھائے گی۔ سب جانتی ہے، اسے سارا علم ہے، ہم اسے تکلیف نہیں دے سکتے۔ میری محبت کا بہت فائدہ اٹھا لیا ہے، اب مزید نہیں، آئندہ کوئی کوتاہی معاف نہیں ہوگی۔ چہرے کے تنے نقوش، لب بھینچے وہ حلیمہ بی نے سر ہلایا۔ معاف کر دیں، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ بھاگ جائے گی۔ شام تک بالکل ٹھیک تھی، ہنس بول رہی تھی، مجھے علم ہی نہ ہوا اس کی خوشی کی وجہ کیا ہے۔ حلیمہ بی نے تھوڑی صفائی پیش کی۔ میران سانس لیتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ باہر عزیز کھڑا تھا اور باقی گارڈز، بالخصوص زخمی گارڈ سر پہ پٹی باندھے کرسی پہ بیٹھا تھا۔ میران کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میران نے طائرانہ نظر ان سب پہ ڈالی۔ عزیز تو وہاں سے ہٹ ہی گیا تھا۔ عزیز، ان سب کو فارغ کرو، کسی ایسے فرد کی ضرورت نہیں جو ذمہ داری چھوڑ چھاڑ کر کھیل میں وقت گزارے۔ میران نے شطرنج ٹیبل پہ رکھا دیکھا، اس پہ نظریں جمائے بولا اور قریب جا کے ہاتھ سے اسے الٹ دیا۔ اس کے غصے کے آگے بولنے کی جرأت کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ سارے سر جھکا کے کھڑے رہے۔ عزیز نے حکم سنتے ہی سر تابیداری سے جھکا لیا۔ آخری نگاہ ان سب پہ ڈال کے وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا۔ عزیز نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ مالی نے اسے چابی دی تھی۔ اس نے گاڑی کے شیشے چڑھائے اور تیزی سے گاڑی وہاں سے نکالی۔ بیک مرر سے میران پہ نظر ڈالی تھی جو ضبط کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اس کا اپنا بازو گولی لگنے کی وجہ سے درد کر رہا تھا۔ پلاسٹر وغیرہ اس نے اتار دیے تھے اور ڈاکٹر نے احتیاط کی تاکید کی تھی، پر اس نے اس لڑکے کو اتنا مارا تھا بازو میں تکلیف بھرنے لگی۔ سیٹ پہ پشت ٹکائے اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے آنکھیں موند لی تھی۔ سائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ہاسپٹل لے چلوں؟ بکواس نہیں کرو، شنواری کا پتہ کرو، کب پیسے دے گا؟ اپنی بیٹی کو بھول ہی گیا ہے۔ سیدھے ہوتے اس نے انگوٹھے کی نوک سے آنکھوں کے کنارے مسلے۔ عزیز نے گاڑی کا رخ موڑتے ہوئے سر ہلایا۔ جب سے رمائزہ میڈم اس کے سائیں کی زندگی میں آئی تھی، عزیز کو میران کی ڈانٹ اور غصہ سننے کی عادت جو نہیں تھی اب ہو گئی تھی۔